बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। ओरिएंटलिज्म, इस्लाम और मगरबी दुनिया प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं और आज है पार्ट 5। आइए डॉक्टर साहब, कहाँ पे बात हमने खत्म की थी? हम इस वक्त चल रहे थे कि कुरान हकीम के जो तराजुम किए गए गैर मुस्लिमों ने, या कुछ ऐसे भी मुसलमान थे जिन्होंने अपना बुग़्ज़ निकाला किसी वजह से जी, और तो उसके हवाले से हमारी बातचीत चल रही थी कि तशद्दुद के हवाले से या इस्लाम को जो मनफी तरीके से पेश किया गया मीडिया में या किताबों में या प्रिंट मीडिया में, तो उस हवाले से बातचीत चल रही थी। यही उस सिलसिले की यानी तकरीबन आखिरी कड़ी होगी ये वाली। जी, जी, इसके बाद एक और मौजू नया लेंगे हम। जी, तो हम जो बात कर रहे थे कि कुरान मजीद जो है उसमें उसकी तदवीन जो है और उसको जो है मुकम्मल किया गया था। अब एक किताब शाया हुई थी, द डार्क साइड ऑफ इस्लाम। जी, इस किताब में इसके लिखने वाले दो लोग थे, एक का नाम है अब्दुल सलीब और दूसरा है R.C. स्पोरन। ये दो लोग थे जिन्होंने इस किताब को लिखा था। जी, जी, और इस किताब के अंदर इस्लाम को तशद्दुद का मजहब बताते हुए उन्होंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 193 तक, यानी 190 से 193 का हवाला देके जो तर्जुमा लिखा है वो है उस किताब में जो है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। यही हो रहा है कि जो मगरबी यूनिवर्सिटीज में या दुकानों पे हमारी नई नस्ल जो है अंग्रेजी जिनकी जबान बन चुकी है, जब वो ये किताबें देखते हैं और पढ़ते हैं तो उनके जहन में एक दूसरा ही तस्वुर आ जाता है इस्लाम का। जी, अच्छा, आयत नंबर 190 से 193 सूरतुल बकरा, तर्जुमा उन्होंने किताब में लिखा है द डार्क साइड ऑफ इस्लाम, किताब का नाम है। जी, जी, अल्लाह की राह में उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं और उनको जहां भी पाओ मार डालो और उनसे जंग करते हुए हत्ता कि कोई फितना बाकी ना रहे और जिंदगी का निजाम अल्लाह के ताबे ना हो जाए। जबकि इसका मुकम्मल तर्जुमा जो हमारे मुफस्सरीन ने लिखा है और जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये है कि और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं मगर ज्यादती ना करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है। ठीक है। इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ उन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो जान लो कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है जी। अब इसको बिगाड़ कर उन्होंने जो तर्जुमा किया, और इस तर्जुमे में जमीन आसमान का फर्क है। यानी जो लोग खुदा के काम में तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और इस बिना पर तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं ताकि तुम खुदा की हिदायत के मुताबिक निज़ाम जिंदगी की इस्लाह करना चाहते हो और इस इस्लाही काम की मुजाहमत में जबर और जुल्म की ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जंग करो। इससे पहले जब तक मुसलमान कमजोर और मुंतशिर थे उनको सिर्फ तबलीग का हुक्म था और मुखालिफिन के जुल्म सितम पर सब्र की हिदायत की जाती थी। आप देखें मक्का की जिंदगी और मदीना की जिंदगी में बड़ा वाज़ेह फर्क है। हाँ। अब मदीने में उनकी मुसलमानों की रियासत बन गई तो पहली मर्तबा यह हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग इस दावत इस्लाह की राह में मुसल्लाह यानी हथियारों के साथ मज़ाहमत करते हैं उनको तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। और उसके बाद ही जंग बदर पेश आई थी 2 हिजरी में और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी तुम्हारी जंग ना तो अपनी मादी अगराज के लिए हो, ना उन लोगों पर हाथ उठाओ जो दीन हक की राह में मुजाहमत नहीं करते, वरना लड़ाई में जाहिलियत के तरीके इस्तेमाल और ना ही जाहिलियत के तरीके इस्तेमाल करने हैं। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जख्मियों पर दस्त दराजी करना और दुश्मन के मकतूलों का मुस्तस्ना करना, तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपनी उस किताब में नहीं लिखी। खेतों और मवेशियों को ख्वामोखा बर्बाद करना ये सब मना था और दूसरे तमाम वहशियाना और जालिमाना अफाल हद से गुजरने की तारीफ में आते हैं इस्लाम के हवाले से, और हदीस में उन सब की मुमानियत वारिद है।
آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اب یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہاں فتنے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا ایک لفظ ہے پرسیکیوشن، جی جی، یعنی کہ کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات اور نظریات کی جگہ کچھ دوسرے کو حق پا کر قبول کر لیا ہے اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجز روح کے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب ہے۔ یعنی فتنہ جو ہے اس کو قتل سے زیادہ برا کہا گیا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ یعنی عبد الصلیب اور سپرول نے جو ترجمہ کیا تو وہ تمام الفاظ نکال دیے جو یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا، اور جنگ ہوگی تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے یعنی ڈیفنس کے لیے ہوگی، اور اس لیے ہوگی کہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ جی اب اسی کتاب میں ایک اور مثال میں نے پڑھی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور 14 ہے۔ جی یہ ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے وہ پہلے آپ سنیں۔ مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، انہیں پکڑو گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لو۔ آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 14، تم ان سے لڑو، وہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور رسوا کرے گا۔ اب اکثر میڈیا میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ یہ دو آیات ان کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جاتا ہے، یعنی کبھی آیت نمبر 5 دکھائی جاتی ہے، پھر وقفہ ہو جاتا ہے لمبا، پھر آیت نمبر 14 دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر معاملہ بن جاتا ہے۔ اور مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن کا سلسلہ وار آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ اب سلسلے وار آیات کا جب مطالعہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں اگر ان کو الگ الگ ترجمہ اگر دکھا دیا، ایک لائن لگا دی انٹرنیٹ پہ، ٹھیک اور ہے، اس سے ظاہر ہے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہی سکھانا ہے، ہمارے ماں باپ نے، اگر بچہ اٹھ کے آتا ہے کہ آیت نمبر 14 میں یا 5 میں ابا یا امی یہ لکھا ہے، تو ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کو سلسلے وار دیکھنا ہے، یعنی اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہلاتا ہے، اور انگریزوں میں بھی مغرب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں نہ جائیں، یعنی اس کا سلسلے وار مطالعہ کریں مفہوم سمجھنے کے لیے، تو 1 نمبر سے آیت سے لے کے 14 تک ہمیں جانا پڑے گا۔ ٹھیک، تاریخی پس منظر کے حوالے سے جس سلسلہ مضامین کا تعلق اس سورت سے ہے، اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے، اور زمانہ نزول و اجراء سورت، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ سورت 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر کا آغاز سورہ سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتا ہے، اور اس کا زمانہ نزول ذوالقعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی جو ہے ان کے پیچھے اپنا قاصد بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندے اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا ہے اس کا اعلان کریں۔ بالکل صحیح، اعلان برت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو کہ جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ بالکل اطلاع صحیح، عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں،
اور پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ واہ، آپ دیکھیں یعنی معاہدے کو پورا کرنے کے لیے کتنا زور دیا گیا ہے۔ اور پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو، یعنی اس کی اپنی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ بالکل آپ دیکھیں جناب، جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو کیا کوئی کمانڈر ان چیف اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ انہیں امن کی جگہ پر پہنچا دیں؟ ہاں نہیں، کبھی کوئی ایسا آرڈر، یہ کیسا، یعنی یہ سبحان چیز اللہ۔ نہیں دکھائی گئی۔ تو ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر اس کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ وہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تمہاری تم تھوڑی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے رستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ اب کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں تو تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار کے زور سے، یعنی اگر آپ تلوار کا زور کریں تو شاید وہ باز آ جائے۔ اب آپ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں صابر رضا کہ کون سا ایسا مذہب، یعنی کہاں ایسا کوئی جنرل یا کوئی فوج کے احکامات ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے واضح احکامات۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ دل سے کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو اس کی زبان کا اعتبار کرنا ہے، اس لیے کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ اکثر میرے پاس کچھ ایسے معاملات آئے تھے کہ کچھ ماں باپ میرے پاس آئے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے، اور وہ غیر مسلم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے وہ صرف شادی کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر مذہب کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں تو اگر وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے اپنی زبان سے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، چاہے وہ جھوٹ بول رہی ہو، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے دل میں نہیں ہے، اور اگر دل میں ہوا تو قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور وہ بہت بڑے صحابی تھے، ان کو آپ نے ایک بڑے لشکر کا سالار بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ اس نے وہ جب مرنے لگا تو اس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی، تو لیکن صحابی نے ان کو جو سالار انہوں نے ان کو مار دیا۔ جب یہ واقعہ، اب دیکھیں بات دو تین چیزیں ہیں، سالار کا ہونا، اپوائنٹڈ سالار جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس صحابی کا قتل کرنا، اور رپورٹ بھی پوری، یعنی کہ ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ آپ کو پہنچ رہی ہے جب قافلہ واپس آئے گا فتح کے بعد جیسے، تو وہ جب واپس آیا تو وہ ذمہ دار ہوئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا اس نے دل سے کیا. اس نے کہا کہ وہ خوف سے, موت کے خوف سے وہ ایمان لے آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے آسمان کی دل طرف, کا حال اللہ ہاں, جانتا ہے. اور یہ اللہ جانتا. اور پھر آسمان کی طرف آپ نے اٹھا کر سر کو فرمایا کہ اللہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. بالکل. میں اس میں 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو تو یہ اتنا بات ہے, تو یہ اسلام تو کتنی بڑی بہت, بات ہے. تو اس کے لیے اب ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کے تراجم سیاق و سباق اور حاشیے کے ساتھ ہوں تاکہ پڑھنے والے کو مفہوم میں آسانی ہو. جی اب جس دور میں ہم آج ہیں, اور اس کی اہم ضرورت ہے صابر رضا, جی کہ جی ایسا نظام ہو جس کے تحت پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک رابطہ ہو, جس کے تحت ہر انگریزی میں یا کسی دوسری زبان میں شائع ہونے والا قرآن کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. آج مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, میرے ذہن سے نکل گیا ہے, کہ میں نے کہیں پڑھا تھا, کسی نے کہا تھا کہ جب میں 12 مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے قرآن کے تراجم پڑھتا ہوں تو لگتا ہے میں 12 مختلف کتابیں پڑھ رہا ہوں. یعنی اتنا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب 9/11 کے بعد جس تیزی سے اسلام پھیلا اور لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے بیشتر نے یہ کہا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ وہ اسلام کے بارے میں مغرب کی طرف سے شائع کیا ہوا لٹریچر پڑھتے رہے ہیں, اس میں اس اسلام کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے. میں ایک مثال آپ کو صرف دوں گا. برطانیہ کے حسین رؤوف نے اسلام قبول, ایک جو تھے غیر مسلم, انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کا نام رہا حسین رؤوف. جی انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسلامی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا. وجہ ظاہر کہ شروع ہی سے میرے ذہن کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اسلام ایک غلط مذہب ہے اور یہ مغرب کے مصنفین کی کتابوں کا نتیجہ تھا. جی یعنی اسلام ایک غلط, بے مقصد اور جھوٹا مذہب ہے. حسین رؤوف کہہ رہے ہیں. روڈویل کا جو ترجمہ ہے قرآن کا, اس آگے وہ لکھتے ہیں حسین رؤوف کہ روڈویل کے جو ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا تھا روڈویل کا, کہ اس کا جو ترجمہ ہے قرآن کا, اس میں ان تمام باتوں کو میرے لاشعور میں مضبوط کر دیا تھا, یعنی غلط باتیں. جی روڈویل نے جان بوجھ کر قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کیا. جب تک میں نے اسلامک سوسائٹی آف لنڈن کے ذریعے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا مجھے سچائی کا پتہ نہیں چلا. پھر وہ ایک ایسی بات لکھتے ہیں کہ جو دل ہلا دے گی. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ مسلمانوں نے اس اعلیٰ مذہب کی تبلیغ کے لیے بہت کم کام کیا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا اور اس کی تبلیغ اشاعت زیادہ ہو تو بہت بہتر ہوگا. تو خیر اشاعت بہت ہو رہی ہے, لٹریچر چھپ رہا ہے, ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے, مگر ایک چیز ہے میں نے یہ اکثر نوٹ کیا ہے صابر رضا, کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھیں, آپ کو اگر مذہب کو تبلیغ کرنی ہے اور پھیلانا ہے تو آپ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ پیسہ لگائیں اور یہ کتابیں جو ہے نا یہ فری میں تقسیم ہو. جتنی بھی کتابیں ہیں آج اگر ہم انٹرنیٹ پہ دیکھیں, آپ یقین کریں, دیکھیں ایک مسجد ہے ہمارے محلے میں, اس مسجد کے اندر جب بچے قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے فیس بھی رکھی ہے, کچھ وہ لیتے ہیں مہینے کے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرز آئیں گے, جو آئیں گے اساتذہ, وہ سب ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ کتابیں انہیں دی جاتی ہیں تو وہ انہیں خریدنی پڑتی ہیں, اور مخصوص رائٹر جو مسلمان جو ہوئے ہیں, جو بھی ہیں مسلمان, ان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں ہیں یا اور اس سلسلے کی جو اسلامی ہسٹری کی کتابیں ہیں. اب وہ کتابیں آپ جب جائیں لینے کس ویب سائٹ پہ یا دکان پہ, وہ 10 پاؤنڈ, 15 پاؤنڈ, 20 پاؤنڈ, اور ایک سال میں 3 مہینے میں وہ کتاب ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ورک بک ٹائپ کی کتاب ہے کہ بچہ اس کے اوپر لکھے گا. جب اس نے لکھا تو اب وہ کتاب جو ہے وہ ختم ہوئی. اب اس کے بعد اگر اسی گھرانے میں دوسرا بچہ ہے اور وہ اب بڑا ہوا ہے, اب اس کے لیے پھر کتاب خریدنی ہے, 10 پاؤنڈ, 15 پاؤنڈ ایسی. اب جو کام کاج کر رہے ہیں لوگ, جن کے پاس اچھی جاب ہے, وہ لے لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں جن کے ماں باپ بینیفٹ پہ ہیں, جنہیں یونیورسل کریڈٹ یا کوئی ایسا بینیفٹ ملتا ہے, اور وہ بینیفٹ کی رقم سے آپ کو پتا ہے کیسے گزارا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ 300-350 کی جو رقم ہے, اب اس کے اندر ان کے اوپر اگر یہ ایک اضافی خرچہ آتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں جو ہے ضروری ہے
کہ دین کی کتابیں جو ہیں وہ مفت تقسیم ہو. بہت سے مذاہب ہیں ان کی کتابیں آپ دیکھیں مفت اسٹالوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. جی ہماری کچھ کتابیں ہیں جو مفت میں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو مدرسے میں بچوں کو پڑھنی ہے. وہ کتابیں مخصوص کر دی گئی ہیں مساجد میں کہ اس رائٹر کی یہ کتاب ہمیں لانی ہے. یعنی کہ جس مسجد جس سلسلہ جو ہے نا، عقیدے کوئی کی بھی مسجد کتاب ہے ہو نا. کسی کی لکھی ہو وہ لائی جائے. اب اچھا. تقریباً میرا خیال ہے وقت قریب پہنچ چکا، میرا خیال ہے ہم تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں یا ہمارے پاس کچھ وقت ہے؟ ہم 1-2 منٹ گفتگو کریں. آپ تھوڑی گفتگو کر لیں ہاں ہم. کر لیں. اچھا، یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جی اسے کسی انسان نے اپنی عقل سے نہ لکھا ہے اور نہ ہی یہ کہیں سے لیا گیا ہے. جی جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام مذاکرے اور بحث کے طوفان صرف اس وجہ سے ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتا ہے اور ہر ترجمہ کرنے والا اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے، اور کیا صرف غیر مسلم ترجمہ کرتے وقت تعصب کی اینک لگا کر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں؟ ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب ذہن اور خاص کر آج کا نوجوان ذہن جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. قرآن کو عربی میں رہنا چاہیے، جسے عربی نہیں آتی وہ عربی سیکھے اور قرآن پڑھے اور سمجھے. کیا اس سے یہ مناظرے اور مباحثے ختم ہو جائیں گے؟ کوئی بھی ترجمہ قرآن کا ہو، کسی بھی زبان میں کیا گیا ہو، کیا یہ قرآن کے ان الفاظ کا حقیقی مفہوم بیان کر سکتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات کافی عرصے تک اسلامی دنیا میں مسلمان اسکالرز کے درمیان ہوتے رہے ہیں. جی جی حسین عبد الرؤف نے اپنی کتاب، جن کا بھی میں نے اوپر ذکر کیا تھا، قرآن ٹرانسلیشن میں اس حوالے سے تحقیقی کام کیا ہے جو ایک اسلامی تعلیمات کے طالب علم کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے. یہ کتاب 2001 میں برطانیہ میں شائع ہوئی ہے اور آج بھی اویلیبل ہے. کتاب کے آخر میں عبد الرؤف صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ انسانیت کے لیے ایک مثبت اعانت اور مختلف کلچر میں اہمیت کا حامل ہے. گو کہ یہ ایک مشکل قدم ہے مگر اہمیت کا حامل ہے. قرآن کے ترجمے کا مقصد اس کی حقیقی تشریح ہے، نہ کہ عربی کے متبادل الفاظ دوسری زبانوں میں لے کر ترجمہ کیا جائے. یہ جی فرق واضح ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ ترجمہ ہے. جی جی اب یہ تمام چیزیں تھیں. تو قرآن کے ترجمے کے حوالے سے آگے انہوں نے کافی لکھا ہے کہ مثلاً بہت، اگر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر دیکھیں تو جو امام تھے ان میں سے جو ایک امام ہے، انہوں نے قرآن کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا یہ کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ قرآن کی یکتائی کی نشانی ہے. ان کا کہنا تھا کہ درست معنی کچھ عربی الفاظ کے دوسری زبانوں میں نہیں ملتے، جس وجہ سے معانی میں فرق پیدا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر امام غزالی نے بھی اس کی تائید کی تھی، اور موجودہ دور میں محمد رشید رضا کا فتویٰ قابل غور ہے. انہوں نے فتوے میں لکھا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اور اسے صرف عربی جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے. قرآن کا کچھ حصہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے جو کچھ لوگوں کو عبادت کے لیے درکار ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے لکھا کہ ترجمے سے معنی بدل سکتے ہیں، اور مزید وضاحت کی کہ قرآن کی تقلید جو ہے وہ منع ہے. قرآن کا جو ترجمہ ہے مترجم کی تقلید ہے، اور یہ قرآن کی ہدایت سے انحراف ہے. یہ ان کا اپنا کہنا ہے. یہ ہمارا پروگرام تحقیقی ہے، جو تحقیق ہے، جو حقائق ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. محمد رشید رضا 1865 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں وفات ہوئی تھی. یہ ایک اسلامی مسلح کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ محمد عبد جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے. اچھا. بڑی مشہور شخصیت ہے جمال الدین افغانی. ہاں رضا نے جن شخصیات کو متاثر کیا ان میں سے حسن البنا اور سید قطب شامل ہیں، اور جنہوں نے اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی تھی. جی جی 1925 میں شیخ احمد حسنیان مختلف یعنی سابق مفتی مصر نے کئی مختلف اقسام کے ترجمے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ یکساں لفظی ترجمہ، غیر یکساں لفظی ترجمہ اور تفسیر. انہوں نے مزید کہا کہ یکساں لفظی ترجمہ ناممکن ہے، جبکہ تفسیر قرآنی الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ مترجم کی تحریر ہے. اور اسی لیے جتنی بھی تفسیر ہم دیکھتے ہیں وہ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ لکھا ہے، جو بہتر جو صحیح ہے وہ اللہ جانتا ہے. بے شک. اچھا، اب جو
انہوں نے لکھا ہے جو تفسیر ہے اسے قبول کیا جا سکتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ مترجم عربی سے واقفیت رکھتا ہو اور دوسری تمام وہ اسلامی معلومات رکھتا ہو اور اسے عبور حاصل ہو جو ترجمے کے لیے ضروری ہے۔ اب غیر یکساں لفظی ترجمے میں انہوں نے کہا کہ مترجم عربی کے الفاظ کی جگہ دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ عربی لفظ کی خصوصیت کو برقرار رکھ سکے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مستشرقین کے تراجم دیکھے جا سکتے ہیں، زیادہ تر جو اسلام کے خلاف تعصب اور نفرت کی فضا قائم کرتے ہیں، اور انہوں نے اس قسم کے تراجم کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب آخر میں پروگرام ختم کرتے ہوئے اسی حوالے سے دوسری آواز شیخ محمد شاکر کی ہے، جنہوں نے 1925 میں ایک طویل مقالہ لکھا۔ یہ مقالہ بعد میں ایک کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوا تھا، اور آپ اگر یہ تمام جو حالات ہیں یہ تمام خلافت عثمانیہ کے زمانے کی ہی یہ بات ہے۔ اس سلسلے کو مزید ختم کرتے ہوئے میں آپ کو صرف ایک حوالہ دیتا ہوں کہ محمد یعنی پکتل جو کہ مسلمان ہوئے تھے، اور قاہرہ یونیورسٹی کے طاہا حسین سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی وہ یہ ہوا تھا کہ 1929 میں مارماڈیوک پکتل جب قاہرہ پہنچے تاکہ ان کے انگریزی ترجمہ جو ہے قرآن کا علماء کرام سے جائزہ لیا جائے، تو انہیں بڑی مشکلات پیش آئی تھی 1929 میں، جبکہ اس وقت ہندوستان میں ندوۃ العلماء نے اسے وقت کی اہم ضرورت سمجھا تھا، اور نظام حیدرآباد جو تھے انہوں نے پکتل کو 2 سال کی چھٹی دی تھی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ بہرحال پکتل کی ملاقات مصر میں عربی اسکالر سے جب ہوئی طاہا حسین سے، تو پتا چلا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، اور شیخ محمد شاکر نے پکتل پر تنقید کرتے ہوئے قاہرہ کے اخبار الاہرام کے پہلے صفحے پر لکھا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرنا اور ترجمہ کیا ہوا قرآن دونوں کی ممانعت ہے۔ خواتین و حضرات، جتنی باتیں ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب نے فرمائی ہیں، یہ سارے جو ہمارے پاس ریفرنسز ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، اوریجنل شکل میں بھی، اور پھر اس میں سے جتنی چیزیں لی ہیں ان کے ہر حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، جو جب ہم یہ پارٹ 10 کریں گے تو 10 کے ساتھ ہی ہم اس کو لگا دیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔